बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम द सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया। जुमा के रोज़ हम कोशिश करते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक पहलू को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएं, और हमारी कोशिश ये भी होती है कि कोई ऐसा मौजू हो जो हमारे माशरे में जिस पे गुफ्तगू हो रही हो, या कोई ऐसा मसला माशरे के अंदर एक समाजी पहलू नज़र आ रहा हो जिस पे गुफ्तगू करना लाजमी है, और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। माना सब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को अमानत साहब के सामने रखेंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अमानत साहब, मैं चाहूँगा कि आज जुमा के रोज़ हम सीरत पे गुफ्तगू करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप गुफ्तगू करें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, बारिश है, सैलाब का मामला है, और फिर लोगों की अमलाक, लोगों की जानें जो है ना वो उसमें ज़ाया हो रही हैं, तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या रहनुमाई मिलती है कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो फिर हमारा बतौर इंसान, बतौर मुसलमान करैक्टर, किरदार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ये वक्त दुआ का है, इस्तिग़फ़ार का है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा का वक्त है, और हमें इस बात पर गौर करना है, समझना है कि हमसे कहाँ पर कोताही और गलतियाँ हुई हैं कि जिसकी वजह से आज हम इन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। बल्कि हमारे अपने मुसलमान भाई, अपने मुल्क में बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं, और वो सफ़े हस्ती से, जैसे हम कहते हैं कि मिट जाना, इस तरीके से उनका वजूद मिट गया। बल्कि आप यूँ कहिए कि एक ही ख़ानदान के 40-40 अफराद वो भी पानी में बह गए। और ऐसे वाक़यात हैं और ऐसी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं कि जिनको इंसान देख नहीं सकता, और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इन लोगों के साथ क्या बीती और किस तरह वो किस हाल में इस वक्त जी रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो बहैसियत पैगम्बर आपने जिन बातों का एहतमाम फरमाया, हम उन पे अगर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि वो मुश्किलात जिनमें आज हम घिरे हुए हैं, अगर हम उन बातों पर अमल करें तो इन मुश्किलात से हम बच सकते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, सहाबा को दरख्त लगाने की तरग़ीब दी। यानी आपने मुस्नद इमाम अहमद के मुताबिक कि आपने ये फ़रमाया कि अगर किसी के हाथ में खजूर का पौधा है और वो ज़मीन में लगा रहा है और इधर से क़यामत का ऐलान हो जाता है, तो आपने फ़रमाया कि वो बाद में सर उठाए, पहले वो खजूर का पौधा लगा दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर, सहीह बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि आपने फ़रमाया कि मोमिन कोई बीज बोता है, कोई दरख्त लगाता है, और उस पर परिंदे आकर बैठते हैं, चहचहाते हैं, वहाँ से रिज़्क़ लेते हैं, तो रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि ये उसके लिए सदका हो जाता है, खैरात हो जाते हैं, यानी सदका जारिया, कि उसके मरने के बाद भी वहाँ से परिंदे जब खाते हैं, पीते हैं, और लोग उसकी छाँव में आकर बैठते हैं, तो उसका अजर, उसका सवाब उस शख्स को मिलता रहता है। यानी पैगम्बराना जो अंदाज़ होता है वो यही होता है कि तरग़ीब दिलाने का, अजर का, सवाब का, इनाम का, बरकत का, ये वो इस्तिलाहात, ये वो अल्फाज हैं कि जो हमें कुरान मजीद में भी नज़र आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी हमें नज़र आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को बेदरेग़ इस्तेमाल करना, इससे आपने मना फरमाया। यहाँ तक कि कोई तालाब पर, कोई नदी पर भी बैठा हुआ है और वो पानी को इस्तेमाल कर रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी पानी को एहतियात से इस्तेमाल करने की आपने तालीम फरमाई है। यानी गोया कि इससे मालूम ये होता है, जैसे कुरान मजीद ने कहा कि कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ़ मत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला
اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے ملک کا حال دیکھتے ہیں تو عدالتی فیصلے کے باوجود کہ پانی کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس فیصلے کو بھی ہم نے بالکل تسلیم نہیں کیا عملاً، اور ہماری حالت آج بھی یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے باہر ہماری گاڑیاں، ہمارے فرش اور آس پاس بے دریغ پانی استعمال کیا جاتا ہے اور دھویا جاتا ہے۔ اور یہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں پانی جس طرح ضائع ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بیت الخلاء ہیں پبلک پلیسز پر، جیسے پارک وغیرہ ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور دیگر مقامات ہیں، وہاں پر پانی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرواتا، کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فلش سسٹم، آج دنیا میں پانی کو بچایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو کموڈ اور فلش سسٹم ہے اس میں پانی اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ خدا کی وہ نعمت ہے کہ کتنے علاقے اس زمین پر ایسے ہیں کہ جو، بلکہ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جیسے تھر کا علاقہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں وہ پانی اسی طرح ضائع ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ گرم پانی حاصل کرنے کے لیے جب سردیاں آتی ہیں، ہم گرم پانی لینے کے لیے ٹوٹی کو چلا دیتے ہیں، نل کو، اور وہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، اور جب تک گرم پانی نہیں نکلتا ہم اس وقت تک اس کو بند نہیں کرتے یا اس پانی کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ یہ جو ہماری طرز زندگی ہے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی میں غسل فرمایا کرتے تھے ہم اتنے پانی میں وضو کرتے ہیں، یعنی یہ پانی کی زیادتی ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے شہروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی سالانہ بیان کیا جاتا ہے کہ 29 ارب مربع میٹر یعنی پانی ضائع کیا جاتا ہے ہر سال، اور اس کی جو قیمت کروڑوں میں بن جاتی ہے، جو ہم صرف ایسے ہی پانی کو اپنے فرش دھونے میں، اپنے گھروں کی صفائی میں اور ادھر ادھر ہم استعمال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں خبردار فرمایا، ایک تو پانی ویسے نعمت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا، زندہ کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پانی اصل میں حیات ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا، پرندوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ اگر ہم اپنے گھروں کا، اپنے محلوں کا حال دیکھیں، اپنی سوسائٹیز کا، اب دیکھیے کہ اچھے پرندے وہ ہمارے پاس نہیں آتے، یعنی ہم کسی زمانے میں بلبل دیکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ فاختہ ہیں، کبوتر ہیں، چڑیا ہیں، اور چڑیوں میں بھی بہت مختلف رنگوں کی نسلوں کی چڑیا ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہمارے گھروں میں سوائے کووں کے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کیں جس کو ہم کہتے ہیں ہر وقت بس وہی لگے رہتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ماحول بنایا، یہ بھی در حقیقت کوئی ماحول دوست ماحول ہم نے تخلیق نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا، آپ نے پرندوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، بلکہ ایک حدیث نہیں بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جب اگر کسی نے کسی پرندے کو ستایا اور اس کے انڈوں کو یا بچوں کو اٹھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی آپ نے فرمائی اور اس کو ناپسند آپ نے فرمایا۔ آخری بات میں بیان کروں گا صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے، یعنی یہ خیال مت کیا جائے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کی بچت کی جائے تو کیا پھر صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ اور صفائی پسند کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ پانی کی مقدار کو بہت کم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے دین میں نصف ایمان طہارت کو اور پاکیزگی کو قرار دیا گیا، دین کا حصہ، ایمان کا حصہ صفائی اور پاکیزگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ میں یہ نقطہ ضرور بیان کروں گا کہ صفائی سے مراد ہرگز آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے کوئی اپنے گھر کو صاف کر لیا تو کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ شخصی پاکیزگی، یعنی شخصی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی جو حکم ہمیں صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے اپنے جسم پر ہے نافذ ہوتا ہے، ہم اس حکم کی بجا آوری کریں۔ اس کے علاوہ جو پاکیزگی ہمارے باطن سے متعلق ہے،
ہم اس کا بھی خیال کریں۔ اسی طرح پاکیزگی، ماحولیات کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنی مسجد سے جیسے باہر آئیں، آپ دیکھیے کہ ہماری سڑکیں، ہمارے محلے، ہمارے گلیاں، ہمارے کوچے اور ہماری نالیاں، یہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ یہ اس میں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، کوڑا ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی اس بات کی تربیت نہیں دی جاتی۔ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم اس سینس سے، اس شعور سے بالکل عاری ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو ہم نے صاف اور ستھرا رکھنا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کو اس حوالے سے بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ نوجوان نسل کہ جو جس کمرے میں رہتی ہے اس کمرے کا حال کیا ہوتا ہے، جہاں سے کھاتی ہے اس کچن کیا اور اس باورچی خانے کی صورتحال کیا ہوتی ہے، جہاں پر بیٹھتی ہے، پڑھتی ہے، وہاں کے ماحول کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ صفائی، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماحولیاتی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ آخری بات میں اس حوالے سے یہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے مقامات، راستوں اور پانی کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہاں پر قضائے حاجت سے، یعنی پیشاب پخانہ کرنے سے رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولوشن کنٹرول براہ راست ہدایات، انسٹرکشنز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ راستوں میں اور جو پانی کے ذرائع ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی مہیا طریقہ تھا، پانی کے جو بھی ذرائع موجود تھے، رسول اللہ نے ان مقامات پر پیشاب اور پخانے سے آپ نے منع فرمایا۔ آخری بات ناظرین کرام، سب سے اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اسلام کا، دین کا حصہ ہی خیال نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا، نماز پڑھو، بس روزہ رکھ لو، مسجد میں چلے جاؤ، نوافل پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، یہ کر لو، بس یہ چند اعمال ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ فضائل اعمال ہے، بس باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے ٹریفک جو لائٹس ہیں، قوانین ہیں، آپ نے اس کی پابندی کیوں نہیں کی تھی، آپ کو کیا مجبوری تھی، اس پر سوال ہوگا۔ آپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ گندگی اٹھا کر اپنی گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں باقی کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اس لیے کہ راستوں کا بھی حق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ آج ہم ماحولیاتی آلودگی اور جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کا ایک خاص تصور اپنے ہاں قائم کر لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی دین ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے، یہ خاص اعمال ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ ساری باتیں جو ہم خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے ریاست کے قانون کی، اپنے ماحول کو گندا کرتے ہیں اور جن مشکلات میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں اور جن مصائب و آلام کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کل ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا اور اپنے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے خاص طور پہ اس پہلو کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ جن معاملات کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اپنے سامنے، اور ایسے ایسے علاقوں میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس چیز کا ممکنات میں بھی نہیں تھا کہ جیسے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں بارش ہو جائے تو پھر یہ مسائل ہمارے سامنے آ جائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی بہت سے ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آئے کہ پوری کی پوری گاڑیاں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں سے پانی کے اندر بہہ گئیں۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے، میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کیجئے گا۔ ہمارے ہاں آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں سیلاب کے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے ہاں مختلف تنظیمیں، مختلف لوگ انڈیویجولی بھی اور پھر کچھ جماعتیں بھی چندہ اکٹھا کرتی ہیں اور ان تک کچھ چیزیں پہنچاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مختلف اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں، جب مشکل حالات تھے لوگوں پہ، تو اس وقت اصحاب رسول کا جو کردار تھا وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کس طرح کا تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ آئے یا اس سے پہلے جو عرصہ شیب ابی طالب میں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک بے مثال ہے، اور آپ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وہ اچھے حالات میں اور اچھے وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عوام ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، وہ بڑی مشکل میں بیچارے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ صحابہ آپ کے ساتھ رہے، اور آپ نے اسی طرح فقر اور فاقہ کا وقت گزارا جس طرح صحابہ نے گزارا، جس طرح صحابہ و صحابیات نے گزارا اسی طرح آپ نے گزارا۔ یہ نہیں کہ علیحدہ کوئی آپ کے لیے آرام دہ بستر بھی لگے ہوں، آرام دہ ماحول بھی ہو، گھر بھی ہو، علیحدہ سارا کچھ ہو، یہ چیز آپ نے نہیں رکھی، یعنی برابر مساوات کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم دی، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا اطعام الطعام کا ذکر بار بار آتا ہے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور ننگے کو کپڑے پہناؤ، اور اس طرح کر کے جو حدیث میں بھی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، ایمان کے بارے میں اور افضل اعمال کے بارے میں، تو رسول اللہ کھانے کا تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جیسے ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ واضح بات ہے کہ نئی جگہ ہے، نیا مقام ہے، اور وہاں پر اس طرح فوراً اتنے لوگوں کے لیے روزگار پیدا نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسول اللہ کسی صحابی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے کھانے میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی اگر ایک روٹی ہے تو وہ دو کے لیے کافی ہو جاتی، آدھی آدھی کر کافی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ کسی کو لے گئے، سیدنا عمر لے گئے، سیدنا عثمان، سیدنا علی اپنے ساتھ کسی کو لے گئے، تو اس طریقے سے ایک ویل مینجڈ جس کو آپ کہیے نا، وہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ اس کو مواقعات مدینہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان یعنی انصار کا بھائی بنایا، انصار کو ایک مہاجر کا، اور مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بصیرت ہے۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور اس کا کردار مثالی کردار ہوتا ہے۔ آج کے لیڈروں کی طرح، سیاسی رہنماؤں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں اسی طریقے سے آسودگی سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے جو غریب ہوتے ہیں وہ سیلاب میں بہہ جائیں، طوفان میں بہہ جائیں، ریلے میں بہہ جائیں، ان کے لیے صرف طفل تسلی ان کے لیے ہوتی ہے، باقی ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ اور اس کرب کو ذاتی طور پہ محسوس کرتے تھے کہ بھی جو اس طرح ایک دوسرے انسانوں پہ جو ایک مشکل کا وقت ہے، آپ اسی حالات میں جیسے آپ نے بتایا کہ رہتے بھی تھے تاکہ وہ چیز فیل کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے معاملہ۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے نا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلہ سازی ہے، جس پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور بہت اس پہ جو ہے نا وہ مطلب اس کو میرے خیال میں بیان کرنا نہ کرنا جو ہے نا وہ اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہے۔ دوسری ایک بات میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں، اصحاب رسول کا جو کردار تھا اس سارے معاملے کے اندر وہ کتنا اہم تھا کہ اب بھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اصحاب رسول نے سر تسلیم خم کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھائی بنا دیا تو اب یہ بھائی ہے ہمارا، اور پھر آدھا گھر دے دیا، آدھی جائیداد دے دی، یا جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ہم نے بھی سنا کہ وہ ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے، یہ مواقعات کا جو ایک کردار ہے یا جو ایک منظر ہے، یہ ہمارے اندر آج ہمارے مشکل میں بھائی گرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو بنیاد رکھی نا اپنی بات کی، وہ میں نے اسی نقطے پر ہی رکھی جسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو مشکل کا وقت تھا، اور ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کے لیے بڑا ایک دقت اور پریشانی کا وقت تھا، اس میں جو پالیسی، جو طریقہ کار آپ نے وضع فرمایا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، بلکہ ایک شخص ہے جو کھا رہا ہے، عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو ایسے ایمرجنسی حالات میں جو اسوہ رسول ہے اور اسوہ صحابہ ہے، وہ یہی ہے نا کہ کس دانش کے ساتھ انہوں نے یہ سارے معاملات حل کیے، اور پھر وقت آیا مسلمان خوشحال بھی ہو گئے۔ بالکل۔ اب مثال کے طور پر ہمارے بھائیوں پر خیبر پختونخوا میں ہے، یا سندھ میں ہے، یا پنجاب میں ہے،
یا بلوچستان میں یا گلگت میں کسی جگہ پر، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور انسان ایک ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے. ممکن ہے کہ کسی اور مذہب کے لوگ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، تو انسان بنیادی طور پر ہمارا رشتہ ہے. پھر ریاست اور حکومت اور ہمارے رہنما وہ علماء ہوں کوئی بھی ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سنبھالنا، ان لوگوں کو جگہ دینا، ان لوگوں کے لیے روزگار کو پیدا کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے، اخوت کا جذبہ چاہیے اور محبت کا جذبہ چاہیے. یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. اصل معاملہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو مس مینجمنٹ، دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود دل کے چھوٹے اور اپنی غرض کے اور اپنی لالچ اور حرص کے ہم اسیر کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ قدم نہیں بڑھاتے. تو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ لے لیجیے، جیسے میں نے بیان کیا جیسے میں نے، اور اس طرح صحابہ کی زندگی کو آپ پیش نظر دیکھیے. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ نے اسی طریقے سے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا، اور کاروبار میں شریک کر لیا، زمین میں شریک کر لیا، اپنے مویشیوں میں شریک کر لیا، ہر چیز میں شریک کر لیا. تو یہ جذبہ ایسے موقعوں پر ضروری ہوتا ہے. صحیح جی میم. اسی حوالے سے ایک دو باتیں میرے ذہن میں، بلکہ باتیں تو 3-4 قسموں کی، لیکن ہمارے پاس جتنا وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اسوا کو دیکھ کے یہ چیزیں، اور بہت سی ہمارے پاس ایسے این جی اوز ہیں جو ہماری لوکل بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل بیسڈ بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں. اگر اب صرف کھانا دینے کی بجائے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، ریلیف فنڈ پیسے دے دیے، کھانا دے دیا، اس کی بجائے اس وقت جو ضرورت ہے، میں رپورٹس دیکھ رہی تھی خیبر پختونخوا میں کہ کئی علاقے جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ صفائی ہستی سے مٹ گئے، وہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے ان کو ریسکیو کرنے کا. اتنی زیادہ شدید پتھر اور ریت اور مٹی جو کہ گھروں اور بازاروں میں مطلب دھنس چکی ہیں، وہ کتنے فٹ وہاں پہ. تو سب سے پہلے میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ بات اس پہ کی جائے کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کو کھانے پہنچا رہی ہیں اور پیسے دے رہی ہیں، اس وقت پیسہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی بازاروں کی صفائی یعنی کہ ریسٹور کر دیا جائے. معیشت کو ریسٹور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں سے صفائی کا نظام. یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں. پہلی تو جان کا مسئلہ ہے نا، سب سے پہلے تو یعنی جانیں ان کو بچایا جائے، اور اس پر بھی کوشش جاری ہے. مختلف تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، ریاست بھی کر رہی ہے، سب اس میں اس وقت انوالو ہیں اور پورے تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو پہلا کام تو ہے جانوں کو بچایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، ایک بات. دوسرا اس سے بھی پہلے ایک اور کام ہے، وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں خطرہ ہے، ابھی بھی خطرہ ہے، خطرہ ہے، وہاں سے ان لوگوں کو نکال لیا جائے. اس لیے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو رہائشی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو پانی آ رہا ہے، ریلا آ رہا ہے، یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا تمہارا سامان، گھر کا ہر چیز. ایک تو یہ ان کو بتانا، یہ بھی. پھر یہ ہے کہ زبردستی ان کو نکالا بھی جائے، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت ہے تو باقاعدہ طور پر ان کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر ان کو منتقل کر دیا. یہ سب سے بڑا اہم کام ہے. ہاں اس کے بعد پھر جان جو تلف ہونی ہے یا ہلاکتیں ہیں ان کو روکا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھر اگر کوئی ڈوب گیا ہے تو ان کو نکالا جائے وہاں سے. صحیح. سب جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک کے جانے سے پہلے، بریک پہ وہ یہ تھی کہ ریسکیو کی بات ہوئی اگین، اس کے بعد ریلیف. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے، ہم لیٹ ضرور ہو چکے ہیں لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئے. ہمارے جو بھی امدادی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، اگر وہ اس چیز کو لازمی کر دیں اور ایک موومنٹ کی طرح کام کریں کہ جیسے پانی میں ہم نے دیکھا بہت سی گاڑیاں پھنسی اور انسان ہاتھ ہی مارتے رہ گئے کہ شیشے تک نہ توڑ سکے، باہر نہیں آ سکے. ان چیزوں کی ٹریننگ، ورکشاپس ارینج کی جائے، ایمرجنسی حالات میں ایسے حالات سے کیسے نمٹنا ہے. یہ چیزیں کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا ہے. دیکھیے انسان جو ہے نا وہ تجربے سے بھی سیکھتا ہے. ہم نے ان چیزوں کو پہلے سنجیدہ نہیں لیا، بالکل، اور کبھی اس طرح کے حالات ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئے. ہوتے تو رہے لیکن وہ خاص علاقے میں خاص جگہ پر رہے اور وہاں سے لوگوں کو بچا لیا گیا، یا اس وقت بھی بہت سی ہلاکتیں ہو جاتی تھی. لیکن جو اس وقت تعداد آ رہی ہے یہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو لہٰذا جو بات آپ کہہ رہی یہ بہت اہم بات ہے. صرف اس شعبے میں نہیں، بہت سے اور شعبے بھی ہیں جن میں ہمارے ہاں
वर्कशॉप्स नहीं हैं, तरबियत लोगों की को ज़रूरत नहीं तरबियत है, नहीं दी बिल्कुल, जाती, बिल्कुल। बताया नहीं जाता। जी। ये जो रेस्क्यू करने वाला मामला होता है ना, इसके लिए टीमों से ज़्यादा ट्रेनिंग होती है शहरियों को दी जाती है। नहीं, मैं शहरियों ही की कह रही थी कि अभी अवामी सतह पर इसको एक तहरीक की मैं तरह वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ सिर्फ रेस्क्यू की टीमें होती हैं, जी जी शहरियों को उस तरह तरबियत नहीं दी जाती। लेकिन बिल्कुल। यानी आप देखिए कि हमारे घरों में उसका इंतज़ाम भी नहीं होता, जैसे सिलेंडर को आग लग गई, आग वो लगने का मसला हो मामला गया। होता है, और इस तरह के बहुत से मामलात होते हैं। इसकी बाकायदा तौर पर यानी आप और छोड़ दीजिए कि गाड़ी में आप ऐसी चीज़ें नहीं रखते कि जो आप किसी और गाड़ी की मदद कर सकें। हाँ ठीक है, यानी जैसे किसी की गाड़ी पंचर हो गई या किसी की गाड़ी पानी में फंसी हुई उसे बाहर ख़राब हो गई, उसको वर्कशॉप तक पहुंचाना है, या जैसे पानी में गाड़ी फंस गई है उसको निकालना है। अब ये चीज़ें हमें सीखनी और समझनी होंगी। दुनिया ऑलरेडी इन पे अपने शहरियों को अवेयरनेस देती है, उनको बताती है, और उनके पास उनकी गाड़ी में, बल्कि यूँ कहिए कि ये बाकायदा तौर पे जुर्म होता है। आप अगर कोई घर बाहर बनाते हैं ना यूरोप में किसी जगह पर, तो वो आपके घर में ये चीज़ें कहते हैं ये लाजिम होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो उस पर आप पर जुर्माना होता है। अच्छा, तो इसीलिए फिर जी जी जी। अब अमान साहब क्या ख्याल है आपका, आपकी राय लेना चाहूँगी कि ये जो व्लॉग्स बनते हैं, यूट्यूबर्स बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये वो वक्त नहीं है इन यूट्यूबर्स का कि जब दुनिया इनको देख रही है तो वो लोगों को इस पे अवेयरनेस दें कि दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है। मैंने जब ये सारे वाक़यात हुए, आप यकीन करें मैंने खुद रिसर्च निकाल के पढ़ना शुरू की अपने आप को समझाने के लिए कि जब दूसरे को समझाना है कि ये क्यों ज़रूरी है। हमने बचपन में पढ़ा है सोशल स्टडीज़ की बुक्स में, दरख्त लगाएं क्यों, लेकिन उसकी जड़ें पानी की, यानी ये वो व्लॉग्स इस चीज़ पे बनाएं कि अल्लाह के बंदो ये इस मुहिम में सब हिस्सा लें, और ख़ास तौर पे पहाड़ों के आसपास सेफ्टी दीवारें बनाई जाएं, पानी के जो चैनल्स, पानी के बहाव को सिमत देने के लिए वाटर चैनल्स बनाए जाएं। यानी इस तरह के काम जो उनसे हैं ये यूट्यूबर्स को करना चाहिए, क्योंकि हर काम हुकूमत पे नहीं हम कर सकते हैं। देखिए माशरे में जो लोग भी मुअस्सिर है ना, जिनका इन्फ्लुएंस है, हाँ जी, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप उसको जो भी कहिए, तो बहैसियत पाकिस्तानी के उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को बयान करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम व्यूवरशिप के पीछे जाते हैं, सब्सक्राइबर्स का मामला होता है, एक पॉपुलैरिटी का मामला है, सियासी इख्तिलाफात को हाईलाइट कर देते उसके हैं, पीछे चले जाते हैं, या दीगर मसाइल को हम ज़्यादा उजागर करते हैं। तो वाकई अब ये वक्त है कि हर कोई अपना हिस्सा उसमें शामिल करे। व्लॉगर्स क्या हों, यूट्यूबर्स क्या हैं, सहाफ़ी हैं और दानिश्वर हैं, उलमा हैं, सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आपके पास मस्जिद का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, आप मिंबर पर लोगों को सैलाब, तूफ़ान और माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियाँ, इनके बारे में आप लोगों को आगाह करें। तो असल जो ये मराकिज़ हैं जहाँ से लोगों को शऊर दिया जा सकता है कि उनका बेहतरीन इस्तेमाल तो यही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देंगे तो तब ही ये काम आप करेंगे ना। तो ये काम इस तरह तो नहीं होंगे कि सिर्फ़ हम ये समझें कि बस उसकी ज़िम्मेदारी है तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, या मैं अपने ज़ाती मफादात को समेटूं। तो दर हकीकत जब तक ये शऊर भी कौम में बेदार नहीं होता कि वो कौमी मफाद को, इज्तिमाई मफाद को, इसको तरजीह दे, ताकि हम इस बड़ी मुश्किल से हम बाहर आ सकें। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, नाज़रीन के सवालात हैं, हमारी कोशिश होती है हम हर प्रोग्राम में उनको एक ख़ास जगह दें। सवाल पूछते हैं और ये सवाल हमारे माशरे में मशहूर भी बहुत ज़्यादा है, इस पे कुछ रिवायात भी बयान की जाती हैं कि अगर आप कोई नौजवान आसूदगी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, माली तौर पे उसके पास पैसा नहीं है, जो मुलाजमत नहीं है, कारोबार नहीं है, तो वो शादी कर ले तो उस औरत के आने की वजह से, उसकी बरकत की वजह से वो खुशहाल हो जाएगा। ये सवाल उन्होंने पूछा कि ये ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत बयान की जाती है इस हवाले से। कुरान मजीद ने सूरतुन नूर में इस बात को बयान किया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वसअत पैदा कर देगा। ठीक है, ये यानी निकाह करने के नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात को ही बयान फरमाया है।
اور مختلف اسلوب میں جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کسی صحابی کے حوالے سے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شادی انسان کرتا ہے تو کوئی آسمان سے رزق زمین پر اس کے گھر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ انسان نفسیاتی حوالے سے دیکھیں، انسان اپنے ذہنی حوالے سے دیکھیں تو اس کو ایک یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی نکاح سے پہلے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک نکاح کے بعد، یعنی جب انسان اپنا گھر بناتا ہے، بیوی لاتا ہے، تو اب اس کو شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، یکسوئی اس کو نصیب ہوتی ہے کہ میں محنت کروں، میں کام کروں، پھر ذمہ داری والا احساس، ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم حق مہر کے فلسفے میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مرد میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب معاشی ذمہ داری تم پر آ گئی ہے، تو اس پہلو سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہرگز اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی آپ نکاح کریں گے، واضح بات ہے اس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عفت کی حفاظت ہے، آنکھوں کی حفاظت ہے، شرم و حیا انسان کو نصیب ہوتا ہے، تو جب ایسا معاملہ ہو تو اس کی ایک برکت ہے، ٹھیک ہے، انسان کی یکسوئی ہے، انسان کی توجہ ہے، انسان کی محنت ہے، اس کا شوق ہے، جذبہ ہے، تو ممکن ہے وہ اپنے روزگار سے اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف تو اس کو اسی تناظر میں ہی اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ صحیح، جی میم۔ جی عمر صاحب، مردوں کو تو بچوں کے کان میں اذان دیتے ہوئے ہمیشہ سنا، کیا خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں؟ کسی نومولود بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا حکم نہیں ملتا، کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اچھا، تو لہٰذا جس طرح مرد اذان دے سکتا ہے بچے کے کان میں، صحیح، اسی طرح عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ ہاں، وہ جو مسجد میں اذان دینا جیسے ہوتا ہے، اسپیکر پہ اذان دینا ہوتا ہے، چونکہ وہ آواز اونچی ہونا یہ ہماری روایت میں چونکہ نہیں ہے، اور ہماری تاریخ میں اور اسلامی روایت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ عملی طور پر بھی اس کو اختیار کیا گیا کہ عورت کے ذمے کبھی بھی اس طرح کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ تو وہ اس لحاظ سے جو دوسری اذان ہے اس سے منع کیا جاتا ہے، تو باقی اس اذان پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی، اچھا، اذان حیض کی حالت میں عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ دیکھیے، بالکل دے سکتی ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں علماء میں اس میں اختلاف ہے، ایک دفعہ ہم اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ قرآن عورت پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں بھی پڑھ سکتی، جیسے فقہائے احناف کا نقطہ نظر ہے، توڑ توڑ کے الفاظ کو پڑھنا، یا کوئی ایسا وظیفہ جو وہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کی صورت میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اذان کا جو جواب دینا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے دعا ہے، الفاظ ہیں تو وہ بول سکتی ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہمیں آیا ہے بڑی دور سے، یورپ سے آیا سوال ہے، تو بڑا عجیب سا کہ ختم شریف کا جو کھانا رکھا جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ انڈا اور پیاز یہ نہیں رکھا جا سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم پر گفتگو ہم کر لیں کہ ختم کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ یہ مختصر گفتگو کیجیے گا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس لیے کہ ختم کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، اچھا، کوئی شریعت میں۔ ٹھیک ہے، جب ایک وہ عمل کہ جس کی کوئی شریعت میں، دین میں ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب آپ اس پہ کھانا لائیں نہ لائیں، اس پہ انڈا لائیں یا آپ اس پہ مچھلی لائیں یا کچھ اور چیز لے آئیں، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب ایک شرعی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس شرعی مسئلے پر ہم کیا، اس مسئلے پہ کیا بحث کریں گے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی اس کھانے سے کہ ہم جو کھانا رکھتے ہیں کہ اس پہ ہم کلام پڑھتے ہیں اور یہ ختم شریف کا کھانا، ویسے تو ہمیں پھر ہر روز ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ کھانا تو ویسے بھی عام آدمی نہیں کھا سکتا، یہ تو ویسے ہی غرباء کا، فقراء کا، یتام و مساکین کا حق ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ منصب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے اخلاق کے متعلق آپ کہہ لیجئے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس و اشجع الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے،
خدا حافظ.